बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सबक में कफ़ारा के हवाले से मसाइल अर्ज करने हैं। अगर रमज़ान का रोज़ा टूट जाए तो उसके लिए कफ़ारे की क्या तरतीब होगी, किन सूरतों में कफ़ारा होगा, किन में नहीं होगा। तो ये बात ज़हन में रखिए, ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि कोई भी रोज़ा टूट जाए तो उस पर कफ़ारा होगा, ऐसा नहीं है। बाद लोगों को इसमें गलत फहमी होती है, वो समझते हैं बस जैसे रोज़ा टूट गया तो उस पर कफ़ारा भी लाज़िम है। ऐसा नहीं है, उसके लिए कुछ शराइत, ज़वाबित, उसूल हैं, उनको समझ लीजिए। कई चीजें इसके लिए जरूरी हैं, यानी रोज़ा टूट जाने वाली हर एक सूरत में कफ़ारा नहीं आता। कुछ चंद एक खास सूरतें हैं जिसकी बुनियाद पर कफ़ारा लाज़िम आता है। जिनायत और जुर्म जब कामल तरीके पर पाया गया हो और उसमें कोई शुबे वाली बात ना पाई गई हो, फिर कफ़ारा लाज़िम आता है। तो इसके लिए जिन चीजों का पाया जाना लाजमी और जरूरी है, मैं नंबर वाइज अर्ज करता हूं। नंबर 1, रोजे का कफ़ारा वाजिब होने के लिए यह बात लाजमी है कि रोजा तोड़ने वाला रोजे का मुकल्लफ भी हो। अगर वो मुकल्लफ है, यानी उसमें रोजा के वाजिब और सही होने की तमाम शराइत पाई जाती हैं, तब उस पर कफ़ारा लाज़िम होगा। अब देखें इस तारीफ से क्या निकला। अगर किसी नाबालग बच्चे या मजनू या पागल ने रोजा रखकर तोड़ा, उस पर कफ़ारा लाज़िम नहीं होगा। नंबर 2, रोजे का कफ़ारा वाजिब होने के लिए यह भी जरूरी है कि जो रोजा तोड़ा गया है वो रमजान का अदाई रोजा हो, यानी रमजान के महीने में रमजान का अदाई रोजा है। अगर रमजान का रोजा नहीं है बल्कि नफल रोजा है या मन्नत का रोजा है या रमजान का रोजा है, लेकिन वो दूसरे महीने में किसी में शवाल, जिकादा या किसी महीने में कज़ा कर रहा है, रमजान के रोजे रह गए हैं, तो उस रोजे को तोड़ने से कफ़ारा वाजिब नहीं होगा। नंबर 3, रोजे का कफ़ारा लाजिम होने के लिए ये बात भी होनी चाहिए, जरूरी है कि रमजान का अदाई रोजा सुबह सादिक से रोजे की नियत करने के बाद तोड़ा हो, यानी रोजे की नियत की है, रोजा रखा है, रख कर तोड़ा है, फिर कफ़ारा होगा। अब अगर किसी ने रमजान का रोजा शुरू ही नहीं किया, रखा ही नहीं है, नियत ही नहीं की, सुबह सादिक होते वक्त रोजा की नियत ही उसने नहीं की, बाद में रोजे की नियत की और फिर उस रोजे को तोड़ दिया, तो उस पर कफ़ारा लाजिम नहीं होगा, सिर्फ कज़ा होगी। नंबर 4, रोजे का कफ़ारा वाजिब होने के लिए यह भी जरूरी है कि वो रोजा जान बूझ कर तोड़ा हो। अगर भूल कर खाने पीने या सोबत करने से रोजा टूटता है, तो क्योंकि भूल कर खाने से तो टूटता नहीं है, लेकिन अगर किसी ने भूल कर खाने के बाद जानबूझ कर भी खा लिया तो अब इससे कज़ा ही होगी, कफ़ारा नहीं होगा। मांस भूल कर खाया है, उसके बाद फिर कुछ नहीं खाया, तो उससे तो न कज़ा है न कफ़ारा है, रोजा टूटा ही नहीं। देखिए रोजा याद है, गलती से पानी या कोई दूसरी चीज मुंह में चली गई, जिससे रोजा तो टूट जाएगा लेकिन कफ़ारा नहीं होगा, इसलिए कि जानबूझ कर नहीं किया ये। अगर किसी ने समझा कि सहरी का वक्त अभी बाकी है, हालांकि सुबह सादक हो गई थी, अब कुछ खा पी लिया, तो ज़ाहिर रोजा तो नहीं होगा ना, लेकिन इसकी कज़ा होगी, लेकिन कफ़ारा नहीं होगा। और इसी तरह गुरूब आफ्ताब से पहले मसलन 10 मिनट रहते थे, आधा घंटा रहता था, किसी ने समझ ली टाइम हो गया, गलती से इफ्तार कर दिया, तो अब जानबूझ के रोजा नहीं तोड़ा, तो इस सूरत में भी सिर्फ कज़ा होगी, कफ़ारा नहीं होगा। कफ़ारा तब होगा जब जानबूझ कर रोजा तोड़ा जाए, जुर्म कामल पाया जाए। नंबर 5, अगर शहवत पूरी करके रोजा तोड़ा है तो उस सूरत में कफ़ारा वाजिब होने के लिए जरूरी है कि उसने कामल तरीके पर शहवत पूरी की, नहीं जमा किया हो। अब अगर किसी ने जमा नहीं किया, जमा के बगैर अगर इंजाल वगैरह कर लिया, तो इससे कज़ा तो होगी, कफ़ारा नहीं होगा, इसलिए कि कामिल जिनायत यहां पर नहीं पाई गई है। कामिल जिनायत तब पाई जाएगी जब जमा किया हो और उस सूरत में इंजाल हुआ हो। हाँ, वो इंजाल शर्त नहीं भी है, इंजाल ना भी हुआ, जमा किया तो उससे कफ़ारा होता है, वो तफसील आगे आती है, मैं अर्ज करूंगा। अगर कोई चीज खा पी ली, उससे खा पी कर खाने वाली चीज या पीने वाली चीज से रोजा तोड़े, तो कफ़ारा वाजिब होने के लिए जरूरी है कि उस चीज को मुंह के रास्ते से पेट में दाखिल किया हो। वो चीज ऐसी है जो ग़िज़ा या दवा के तौर पर इस्तेमाल की जाती हो, उससे लज्जत हासिल की जाती हो, तबीयत उससे नफरत ना करती हो, वो चीज खाई तो रोजा टूटेगा और कफ़ारा होगा। अब देखें, अगर किसी ने कोई कंकरी खा ली, पत्थर खा लिया,
یا کوئی اور چیز ویسے انجیکشن وغیرہ کے ذریعے سے پیٹ تک پہنچا دی، اگرچہ یہ قصدن ہو، اس سے کفارہ نہیں ہوگا، اس سے کفارہ نہیں ہوگا، اس سے صرف قضا ہوگی۔ کفارہ تب ہوگا جب جرم کامل پایا جائے، جنایت کامل پائی ہے، لذت کے طور پر اس چیز کو منہ کے راستے سے پیٹ تک پہنچایا گیا ہو۔ نمبر 7، روزے کا کفارہ واجب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ رمضان کا ادا روزہ اپنی رضامندی اور خوشی سے توڑا ہو۔ اپنی رضامندی سے روزہ توڑا ہے تب کفارہ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں، جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتے ہیں، اگر کسی آدمی کو ان میں سے کوئی چیز زبردستی کسی نے کھلا دی، زبردستی کسی نے کوئی چیز کھلا دی، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ روزہ تو ٹوٹے گا، قضا تو اس کو کرنی پڑے گی، لیکن کفارہ نہیں ہوگا، کفارہ نہیں ہوگا۔ اور نمبر 8، روزے کا کفارہ لازم ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ روزہ توڑنے میں روزہ دار کا اپنا فعل پایا گیا ہو، اپنا فعل ہو۔ اگر اپنے فعل کے بغیر روزہ ٹوٹ گیا ہے یا کوئی ایسی بات پائی گئی ہے جس سے روزہ ٹوٹ گیا، مثلا خود بہت بارش کا پانی منہ کے اندر چلا گیا اور پیٹ میں پہنچ گیا، تو اس میں کفارہ واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ اپنا فعل اس میں نہیں پایا گیا۔ یا کسی نے کوئی چیز پھینکی اور اس کے منہ کے راستے سے وہ پیٹ میں داخل ہوگی، تو اس میں بھی کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اپنا فعل ہو، اپنے عمل سے روزہ توڑو تب کفارہ ہوگا۔ نمبر 9، روزے کا کفارہ واجب ہونے کے لیے یہ بھی لازمی ہے کہ روزہ توڑتے وقت کوئی عذر لاحق نہ ہو، بلا عذر روزہ توڑو۔ اگر کسی کو عذر ہے، سفر کی حالت میں ہے، یا عورت حمل کی حالت میں ہے، بچے کو دودھ پلانے والی ہے، یا کوئی بیمار ہے، یا اور کوئی مسئلہ ہے، مشقت ہے اس نے روزہ توڑ دیا، تو اس پر کفارہ نہیں ہوگا، صرف قضا ہوگی۔ کفارہ تب ہوگا جب بلا عذر روزہ توڑا ہے۔ کسی کو روزہ رکھنے کے بعد سخت بھوک اور پیاس لگی، شدید مجبوری ہو گئی، اب اگر روزہ نہیں توڑتا تو جان جاتی ہے، اب اگر اس نے روزہ توڑ دیا تو اس پہ کفارہ نہیں ہوگا، صرف قضا ہوگی، اس لیے کہ عذر ہے۔ کفارہ اس صورت میں ہوتا ہے جب بغیر عذر کے روزہ توڑو۔ اور نمبر 10، روزے کا کفارہ واجب ہونے کے لیے ضروری ہے روزہ توڑنے والے کی طرف سے روزہ توڑنے کے عمل میں کوئی ایسی بات نہ پائی جائے جو شبہ پیدا کرنے والی ہو۔ جس میں شبہ پیدا ہو گیا، کفارہ نہیں ہوگا، صرف قضا ہوگی۔ اب دیکھیں، اگر مسافر نے روزہ رکھ لیا پھر جان بوجھ کر بغیر عذر کے روزہ توڑ دیا تو اس پر قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے، اس لیے کہ سفر کا شبہ موجود ہے، کامل جرم نہیں پایا گیا، کامل جرم نہیں پایا گیا۔ اور اسی طرح اگر کسی کو احتلام ہو گیا یا خود بخود اس کو کہ آ گئی، اس نے سمجھا کہ اس سے روزہ ٹوٹ گیا، اس کے بعد کھا پی لیا، تو کفارہ نہیں ہوگا، صرف قضا ہی ہوگی، اس لیے کہ شبہ پیدا ہو گیا یہاں پر۔ ہاں، روزہ توڑنے والا عمل پایا جانے کی وجہ سے بعد میں روزے کی قضا ضروری ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ تو یہ تو شرائطیں جو ہوں گی تو کفارہ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اب کسی مرد یا عورت نے جان بوجھ کر جمع کیا، دونوں روزے کی حالت میں تھے، دونوں پر کفارہ واجب ہوگا، جبکہ ساری باقی شرائط جو ذکر کر دی میں نے وہ پائی جائیں تو دونوں پر۔ یہ نہیں کہ صرف خاوند کفارہ ادا کر لے تو بیوی کی طرف سے بھی ہو گیا، یا صرف بیوی ادا کر لے تو خاوند کی طرف سے بھی ہو گیا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، دونوں پر الگ الگ کفارہ واجب ہوگا۔ ہاں، اگر مرد نے عورت کے ساتھ جبر کیا، زبردستی کی، زبردستی عورت کے ساتھ جمع کر لیا، تو اس صورت میں صرف مرد پر کفارہ واجب ہوگا، عورت پر نہیں ہوگا، عورت پر صرف قضا ہوگی۔ اگلا مسئلہ سمجھیے، اگر کسی عورت نے جان بوجھ کر روزہ فاسد کیا جس کی وجہ سے اس پر کفارہ واجب ہو گیا، پھر اسی دن سورج غروب ہونے سے پہلے اس کو حیض یا نفاس جاری ہو گیا، تو اس سے کفارہ ساقط ہو جائے گا، روزے کی صرف قضا واجب ہوگی، اس لیے کہ اسی دن حیض یا نفاس جاری ہونے سے ظاہر ہو گیا کہ اس دن عورت میں روزے کی ادائیگی کی اہلیت ہی موجود نہیں تھی، لہذا کفارہ اس سے ساقط ہو جائے گا، بس صرف قضا رکھے گی بعد میں۔ اور ایک مسئلہ یہ سمجھ لیجئے، رمضان کے روزے کو توڑ دینے کا کفارہ زہار کے کفارے کی طرح ہے، قرآن مجید میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ رمضان کا روزہ توڑ دینے کا کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کرے، جہاں غلام نہ ملتے ہوں، جیسے آج کل نہیں مل رہے، یا غلام خریدنے پر کسی کو قدرت طاقت نہ ہو، جیسے کہ آج کل ہے نہیں غلام، تو 60 روزے مسلسل رکھے، بیچ میں ناغا نہ پایا جائے، پے در پہ مسلسل تسلسل سے 60 روزے رکھنے پڑیں گے، ناغا نہیں ہونا چاہیے بیچ میں، اگر ناغا ہو گیا دوبارہ نئے سرے سے روزے رکھنے ہوں گے۔ مثلا ایک آدمی نے 55 روزے رکھے، بیچ میں ایک دن ناغا کر لیا، اب باقی بھی نئے سرے سے رکھنے پڑیں گے، یہ نفلی روزے ہو جائیں گے اس کے۔ اور اگر روزہ رکھنے کی طاقت کسی کو نہیں ہے کہ 60 روزے رکھ سکے،
تو اب کیا کرے گا؟ 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کر 2 وقت کا کھانا کھلائے. 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کر 2 وقت کا کھانا کھلانے سے کفارہ ادا ہو جائے گا. اور بلکہ اگر کسی نے کفارے کے روزے رکھنے شروع کیے 60 روزوں کی تعداد پوری ہونے سے پہلے، درمیان میں کوئی عذر پیش آ گیا جس کی وجہ سے روزے رکھنے کا تسلسل برقرار نہیں رہا، 1 یا زیادہ دن کے روزوں کا ناغہ ہو گیا، اب پھر نئے سرے سے 60 روزوں کی تعداد پوری کرنی ہوگی. لیکن کھانے میں یہ چیز پوری کرنی ضروری نہیں ہے. تو کفارے کے کھانا کھلانے میں نے ذکر کیا کہ یا تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے، ایک دن میں دوپہر کو کھلا دے اور شام کو بھی کھلا دے، ایک ہی دن میں فارغ ہو جائے گا. اور اگر 60 مسکین نہیں ملتے تو اس میں یہ ترتیب بھی ہو سکتی ہے، ایک مسکین کو 60 دن 2 وقت کا کھانا کھلاتا رہے، یہ صورت بھی ہو سکتی. اگر کسی عورت کو نفاس کی وجہ سے درمیان میں روزے چھوٹ جانے کی بنا پر 60 روزے رکھنے میں تسلسل برقرار نہیں رہا تو بھی ان روزوں سے کفارہ صحیح نہیں ہوگا، بلکہ نئے سرے سے تعداد پوری کرنی ہوگی. نفاس کی وجہ سے بیچ میں نفاس شروع ہو گیا تو اب کیا ہوگا؟ نئے سرے سے روزے رکھنے پڑیں گے. ہاں اگر درمیان میں حیض آ گیا، حیض کی وجہ سے ناغہ ہو گیا تو یہ معاف ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر تو چارہ نہیں ہے. ہر مہینے میں عورت کو حیض آ جاتا ہے، وہ تو تسلسل کے ساتھ روزے رکھ نہیں سکتی، اس کے لیے اس کی چھوٹ ہے. مسلسل والی قید کی وجہ سے عورت کے لیے نقصان آتا ہے تو پاک ہونے کے فوراً بعد وہ روزے شروع کر لے، تو اس طرح وہ 60 روزوں کی گنتی پوری کر لے. مثلا 25 روزے رکھے تھے، حیض شروع ہو گیا، 5 دن حیض آیا، اب اس کے بعد کیا کرے؟ جس دن پاک ہوئی فوراً اگلے دن روزہ رکھے. ہاں پاک ہونے کے بعد ناغہ کیا تو آپ پھر نئے سرے سے رکھنے پڑیں گے، پاک ہونے کے فوراً اگلے دن روزہ رکھنا شروع کریں. اگر کفارے کے روزے چاند دیکھ کر قمری مہینے کی پہلی تاریخ سے شروع کیے ہیں تو چاند کے حساب سے 2 مہینے پورے کر لیں بس، چاہے 2 مہینے 30 دن کے ہو یا 29 یا 31 کا ہو. اور اگر چاند کی پہلی تاریخ کے علاوہ کسی اور دن سے روزے شروع کیے ہیں پھر 60 کا عدد پورا کرنا ضروری ہے. درمیان میں کسی دن روزے رکھنے شروع کیے 60 روزے رکھنے ضروری ہوں. اگر ایک ہی رمضان کے 2 یا 3 روزوں کے توڑنے کا کفارہ ذمہ میں لازم ہے تو ابھی تک کسی روزے کا کفارہ ادا نہیں کیا تو سب روزوں کی طرف سے ایک ہی کفارہ کافی ہے. مثلا ایک رمضان کا مہینہ، مثلا جیسے ہی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، کسی نے آج بھی جان بوجھ کے روزہ توڑ دیا، کل کا بھی توڑ دیا، پرسوں کا بھی جان بوجھ کے توڑ دیا، کفارہ ایک ہی ہوگا، 3 کفارے نہیں ہوں. اگر یہ روزے ایک رمضان کے نہیں ہیں بلکہ ایک اس رمضان کے، ایک پچھلے رمضان کے، پچھلے رمضان کے، اب ہر کے لیے الگ الگ کفارہ دینا پڑے گا. 60 اس سال کے رمضان کے، 60 پچھلے سال کے، 60 پچھلے سال کے، تو اس میں یہ ترتیب ہوگی، ایک کفارہ اب کافی نہیں ہوگا. اللہ اکبر. بعض حضرات ہی کہتے ہیں کہ ایک ہی کافی ہو جائے گا. بہرحال روزے کے کفارے میں کھانا کھلانے میں جس طرح یہ جائز ہے 60 غریبوں کو 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلائے، اسی طرح یہ بھی جائز ہے کھانا کھلانے کے بجائے غلہ دے دے، نقدی دے دے، اس صورت میں بھی کفارہ ادا ہو جائے گا. تو صدقہ فطر کی مقدار ایک غریب کو دے دے بس، اس طرح 60 مسکینوں کو صدقہ فطر کی مقدار میں ان کو دے دے تو کفارہ ادا ہو جائے گا. جو فدیہ کا مسئلہ ہے اس ترتیب سے دے دے جیسے صدقہ فطر ہے. 60 غریبوں کو 2 وقت کھانا کھلانے میں یہ بھی جائز ہے ایک ہی دن میں 2 وقت کھانا کھلائے، اور یہ بھی جائز ہے ایک یا زیادہ دنوں کا فاصلہ دے کر 2 وقت کا کھانا کھلائے. لیکن اگر ایک وقت کا کھانا ایک غریب کو اور دوسرے وقت کا کھانا دوسرے غریبوں کو کھلائے تو یہ جائز نہیں ہے. یہ نہیں ہوگا دن کو 60 بلائے ان کو کھلا دیا، شام کو اور 60 کو بلا کر کھلا دیتے، ایسا نہیں ہوگا. جنہیں دن کو کھلائے انہیں رات کو بھی کھلانا ہوگا. اگر 60 دن کا حساب کر کے ایک غریب کو ایک ہی دن میں یک مشت کفارہ دے دیا تو ایک دن کے اعتبار سے ادا ہوگا. ایک دن میں ایک غریب کو ایک روزے کا فدیہ کی مقدار سے زیادہ دینا درست نہیں ہوتا. اب اگر کسی نے 120 افراد کو ایک ہی وقت میں کھانا کھلایا تو یوں سمجھ لیجئے جس طرح 60 افراد کو ایک وقت میں کھانا کھلائے. 60 افراد کو ایک وقت کا مزید کھانا کھلانا پڑے گا. دیکھیں ایک آدمی چاہتا ہے کہ بھئی ابھی ایک ہی ٹائم مجھے کھانا کھلانا پڑے، 2 ٹائم کھلانا نہ پڑے، تو وہ 60 کے بجائے ڈبل کر لیتے نا، 120 مسکینوں کو دن میں ہی کھانا کھلا دیتے، اور چاہتے کہ ابھی ایک ہی ٹائم کھانا کھلا کر میں فارغ ہوئے. نہ، ایسا نہیں ہوگا. اب مزید 60 کو رات کو پھر کھلانا پڑے گا، نہیں میں سے 60 کو، یہ اس کے لیے شرائط ہے. اور اسی طرح جیسے کہ میں نے بات عرض کر دی کہ
یہ جو صدقہ فطر وغیرہ کی مقدار میں دے رہا ہے، تو اب ایک آدمی مثال کے طور پر حساب لگاتا ہے، بالفرض ہم لے لیتے ہیں جی 200 روپے صدقہ فطر اگر بالفرض لگا لیتے ہیں تو 60 روزوں کا کتنا بنا؟ 12,000 روپے بن گئے. تو اب یہ 12,000 روپے بنے. اب 12,000 روپے اٹھا کر یہ ایک ہی آدمی کو دے دیتے، یہ کافی نہیں ہوگا. یہ کافی نہیں ہوگا کفارے میں. فدیے میں تو دے سکتے ہیں جمع ایک بار، لیکن کفارے میں نہیں دے سکتا. کفارے میں یہ ترتیب نہیں کی جا سکتی. اگر یا تو مسکینوں کی تعداد پوری کرے 60 یا دنوں کی تعداد پوری کرے گا 60 غریبوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے، یا پھر ایک مسکین کو 60 دن تک کھانا کھلاتا رہے. یہ دونوں صورتوں میں درست ہے اور جائز ہے. اگر ایک ہی غریب کو صبح شام 60 دن تک کھانا کھلایا، یہ 60 دن تک ایک صدقہ فطر کے برابر غلہ یا رقم دی جاتی رہی، تو یہ کفارہ بالکل ٹھیک ہوگی. اگر کسی غریب کو 60 دن لگاتار کھانا نہیں کھلایا، یا صدقہ فطر کے برابر غلہ یا رقم لگاتار روزانہ نہیں دی، بلکہ درمیان میں کچھ دن ناغا ہو گیا، تو اس میں بھی کچھ حرج کی بات نہیں ہوتی. اگر کسی غریب کو ایک صدقہ فطر کی مقدار سے کم دیا تو یہ صحیح نہیں ہوگا. ایک غریب کو ایک صدقہ فطر کی مقدار پوری دینی چاہیے. غریب شخص کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ضروری ہے. اسی وجہ سے اگر کسی غریب کا پہلے سے پیٹ بھرا ہوا ہے، یا اگر کوئی بچہ ہے یا بالغ ہے لیکن وہ اتنا بوڑھا اور کمزور اور بیمار ہے کہ وہ پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھا سکتا، تو اس سے کفارہ ادا نہیں ہوگا. پیٹ بھر کر کھانا کھلانے کے لیے کوئی مقدار تو متعین نہیں ہے، جتنا غریب پیٹ بھر کر کھائے بس وہ کافی ہے. غریبوں اور مسکینوں کو کفارہ کا کھانا کھلانے یا رقم دینے میں یہ بات ضروری ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے. غریبوں مسکینوں کو کفارے کا جو کھانا کھلایا جاتا ہے وہ یا رقم دیتے وقت یہ لازمی نہیں اس کے لیے کہ ان کو بتایا بھی جائے کہ بھائی یہ روزے کا کفارہ ہے. بتانا کوئی ضروری نہیں، دل میں اپنی نیت کر لینا کافی ہے، چاہے ان کو بتائے یا نہ بتائے. ان کو بتانا کوئی ضروری نہیں، ان کو دعوت کہہ کے کھلا دیں، ہدیہ کہہ کر پیسے دے دیں، کوئی عرض کی بات نہیں. تو جن غریبوں کو کفارے کا کھانا کھلانا یا رقم دینا جائز ہے، وہ ایسے غریب ہونے چاہیے جن کو زکوٰۃ اور صدقہ فطر دینا جائز ہے. جن پر زکوٰۃ لگتی ہے، صدقہ فطر لگتا ہے، کفارہ بھی انہی پر لگے گا. وہ غیر مسلم نہ ہو، وہ سید نہ ہو، وہ امیر نہ ہو، یہ ساری چیزیں ساتھ دیکھنی ہوگی.